अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहमान खास और मैं हूं आपका मेज़बान वकास गौरी। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारी मेहमान खास बनने जा रही हैं, लाहौर की पहली चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं। आम तौर पर जब हम किसी पुलिस अफसर का तसव्वुर अपने जहन में लाते हैं तो एक सख्त गिर शख्सियत का खाका उभरता है, लेकिन हमारा अथर जो हैं वो पहली खातून CTO हैं और अपने फ़राइज़ जो हैं वो बखूबी अंजाम दे रही हैं। हमारा आपको मेहमान खास में खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि पंजाब में पहली मरतबा एक खातून वज़ीर आला बनी है और पहली मरतबा ही जो है CTO भी खातून हैं, तो कोई ख़वातीन की हुकूमत आ रही है। देखिए, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओवर द लास्ट 75 ईयर्स बहुत सारी ऐसे ख़वातीन जो डिसीजन मेकिंग रोल्स में आ सकती थी लेकिन उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। मैं समझती हूँ कि लास्ट 75 ईयर्स में बहुत सारी मेहनती, बहुत सारी इंटेलिजेंट ख़वातीन जो हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा काम करके गई होंगी, उन्होंने बिल्कुल काम किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, या इम्पॉर्टेंट जो आप समझते हैं कि ऐसी पोजीशंस जहाँ पे पॉलिसी मेकिंग होती है, उनको शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी। तो मैं समझती हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। एटलीस्ट ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। जब 50% ख़वातीन हैं हमारे माशरे में और हमारे मुल्क में, तो क्यों ना उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ। और देयर आर सो मैनी, ज़ाहिर है मेरिट पे भी बेस्ड होनी चाहिए। जहाँ पे हम ये बात करते हैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ ख़वातीन नहीं, मैं बात कर रही कि ये जेंडर है तो इसको हम पोजीशन दे दें, लेकिन हाँ काम भी हो, बिल्कुल उसके पीछे पूरी की पूरी मेहनत भी हो, और बिल्कुल अगर उसकी वो पूरी मेहनत पे भी पूरी आती है और अगर वो मेरिट पे भी है और अगर वो काम कर सकती है तो उसको मौका ज़रूर मिलना चाहिए। लाहौर की ट्रैफिक पे मैं आपसे थोड़ी देर बाद में सवाल करूँगा। सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को बताने के लिए आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 2009 में आपने पुलिस सर्विस ज्वाइन की। जी, जनवरी 2009। आपको किस तरह ये ख्याल आया? ख़वातीन आम तौर पर हमारे यहाँ जो है डिग्रियाँ लेकर शादी कर लेती हैं और अगर कोई काम भी करें तो वो या डॉक्टर बन जाती हैं, नर्स बन जाती हैं, स्कूल टीचर बन जाती हैं, तो पुलिस का ख्याल कैसे है? देखिए, ये तो ऑब्वियसली हर औरत दूसरी औरत से मुख्तलिफ है, उसकी ड्रीम्स भी डिफरेंट हैं, उसका टेम्परामेंट भी डिफरेंट है, उसकी जो हर तरह से जो प्रोफेशन है, कुछ नहीं काम करना चाहती, कुछ एज हाउसवाइफ जो हैं मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ जो है वो काम करना चाहती हैं और किस तरह का काम करना चाहती हैं, आगे से फिर उनकी एक अपनी आप समझिए सर्कमस्टांसेस भी हैं, उनकी अपनी ख्वाहिश भी है। और जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक़ है, पुलिस एज अ प्रोफेशन मुझे हमेशा से पसंद था, और उसकी वजह यही है कि इसमें सबसे ज़्यादा आपका ताल्लुक़ जो है वो पब्लिक के साथ होता है। आप सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं पब्लिक के साथ, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आप कर सकते हैं पब्लिक के ऊपर। आप जब भी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो आपके जहन में यही आता है कि ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसको मैं ज्वाइन करूं और जिसका इम्पैक्ट पूरी की पूरी सोसाइटी पे आए। तो मैं समझती हूँ कि पुलिस जितना नोबल प्रोफेशन है और जितना इसके अंदर आके हम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उतना शायद किसी भी और प्रोफेशन में नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जस्टिस भी है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस भी हैं, इसमें क्राइम भी है, रेप भी है, मर्डर्स भी हैं, चाइल्ड अब्यूज़ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि जिनसे लोग गुज़र रहे होते हैं और जिसमें हम पहले रिस्पॉन्डर होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा नोबल प्रोफेशन मुझे तो कोई नहीं लगा, इसलिए मैंने बिल्कुल इसको ज्वाइन किया। लेकिन एक तरफ जहाँ क्राइम है, रेप है और दूसरी जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो हैं, जराइम हैं, स्ट्रीट क्राइम है, और दूसरी तरफ जो प्रोफेशंस हैं वो बड़े ज़ाहिर पीसफुल हैं, तो फिर भी आप मतलब कुछ क्राइम की तरफ या क्राइम को कंट्रोल करने की तरफ आपका ज़हन था? देखिए, ये तो अपनी अपनी ऑब्वियसली पसंद और नापसंद की बात है। हर प्रोफेशन अपने आप में अच्छा है। मैं क्राइम कंट्रोल करना आपको बचपन में पसंद था? मुझे बिल्कुल पसंद था। मुझे हमेशा से इन्वेस्टिगेशन पसंद थी, हमेशा से इट वाज मेरी एक समझ लें कि लाइकिंग थी टूवर्ड्स दिस प्रोफेशन, और मुझे कोई रिग्रेट्स भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह
I think I made the right decision. فیملی کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملی, کیا رسپانس ملا جب آپ نے یہ پروفیشن جوائن کیا؟ فیملی کی طرف سے تو بہت زیادہ سپورٹ ملی. کوئی بھی ایسا ریئیکشن میں نہیں سمجھتی کہ نیگیٹو ریئیکشن نہیں آیا, بڑا پازیٹیو ریئیکشن آیا. اور کیونکہ فرسٹ چوائس تھی میری پولیس سروس آف پاکستان, اور جب CSS کا رزلٹ آیا تو الحمدللہ فرسٹ چوائس مل گئی, تو ظاہر ہے خوشی کی بات تھی, اور فیملی بھی اس میں خوش تھی. اس میں کوئی نیگیٹیوٹی یا کوئی ایسا ریئیکشن نہیں آیا کہ یہ تو نہ ہوتا یا یہ کیوں ہو گیا, ایسی کوئی بات نہیں آئی. میں چاہوں گا آپ ذرا اگر وہ جو مومنٹ ہے وہ بتائیں ہمارے ناظرین کو, کہ جب آپ نے پولیس کا شعبہ جوائن کیا اور آپ کا نام آیا, آپ نے گھر والوں کو بتایا, تو وٹ واز دی فرسٹ ریئیکشن آف یور پیرنٹس؟ دیکھیے فرسٹ ریئیکشن جو تھا وہ بیسکلی تو میرے ہسبینڈ نے مجھے بتایا تھا فون پہ کہ اس طرح سے ہوئی ہے, آپ کی نامینیشن سلیکشن ہوئی ہے. اور اس میں ظاہر ہے بیسکلی تو رزلٹ آتا ہے, آپ کے پاس لیٹر آ جاتا ہے. اور میرے کیونکہ فادر کی تو ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی, تو میں اپنی پہلی چیز ظاہر ہے مدر کو ہی بتانی تھی, تو وہ ان کو بتائی. شی واز اوبویسلی ویری ہیپی, ویری ایکسائٹیڈ. اور بیٹی اس وقت میری 3 سال کی تھی, تو اس کو اتنی زیادہ تو نہیں وہ تھی. باقی جو میرے تینوں بھائی ہیں, دے ور آلسو ویری ہیپی. تو اب آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ کچھ ڈرتے ہیں آپ سے کہ؟ دیکھیے ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ تھرو آؤٹ ہی الحمدللہ, میری شادی کو 20.5 years ہو گئے, 20-21 سال ہو رہے ہیں. اور اس میں ہمارا جو ریلیشن شپ ہے شروع سے ہی ٹرسٹ پہ بیس تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہی آلویز ٹرسٹڈ می, آئی آلویز ٹرسٹڈ ہم, اور ایک بہت زیادہ ایک رسپیکٹ کا ریلیشن شپ تھا. اور اس میں ڈر اور وہ چیزیں جو تھیں وہ ایسا نہیں ایگزسٹ کرتی ہیں. آپ میں کوئی چینجنگ نہیں آئی پولیس میں؟ بالکل ہم دونوں بالکل, ظاہر ہے وہ بھی پولیس میں, میں بھی پولیس میں ہوں, تو کوئی ایسا ہمیں کچھ وہ نہیں ہے کہ میں ان سے ڈرتی ہوں وہ مجھ سے ڈرتے ہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ وی انڈرسٹینڈ ایچ ادر بیکاز ہمارے پروفیشن سیم ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم بہت ساری چیزیں آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں, بہت ساری گائیڈنس مجھے ان سے مل جاتی ہے. اور ظاہر ہے وہ سینئر ہیں مجھ سے, تو وہ ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے, وہ چیز جو ہے پھر وہ میٹر کرتی ہے. تو وہ الحمدللہ ایک اچھا فیملی ریلیشن شپ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا, عام طور پر یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جو پولیس میں جو افسران ہیں یا اہلکار ہیں ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ بڑی سخت ہوتی ہیں, یعنی کہ وہ سارا دن بھی کسی انویسٹیگیشن کسی کیس میں گزار سکتے ہیں. اسی طرح جو مرد پولیس حضرات ہیں وہ اکثر تھانوں میں لیٹ جیسے موویز میں دکھایا جاتا ہے کہ ان کے پاس بالکل وقت نہیں ہوتا. تو آپ لوگوں کو وقت مل جاتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سی اسٹیج آف کریئر پہ ہیں. جب ایز ASP میں کام کر رہی تھی تو بالکل ٹائم نہیں تھا ملتا, بیکاز ایک وہ اسٹارٹنگ آف کریئر ہوتا ہے, اس میں آپ کام سیکھ بھی بہت رہے ہوتے ہیں, اور آپ کا بالکل ایک آپریشنل سا رول ہوتا ہے. آپ کو ہر جگہ پہ پہنچنا بھی ہے, چاہے واردات بڑی ہے یا چھوٹی ہے, آپ نے ادھر موجود ہونا ہے. ہر تفتیش کے اندر جو ہے وہ آپ نے ڈیسیژنس لینے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس اسٹیج پہ ڈیفینیٹلی بالکل ٹائم نہیں ملتا تھا. اور جیسے جیسے آپ سینئر ہوتے ہیں اور آپ ایک ایسی پوزیشن پہ آتے ہیں جو سپروائزری رولز ہوتے ہیں, اس میں پھر کمپیریٹیولی آپ کے پاس ٹائم ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم بات آ جاتی ہے فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں, آفس جاب کر رہے ہیں. اگر آپ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو ٹائمنگ بالکل آڈ ہوتے ہیں, اور رات کو تھانے میں ظاہر ہے سب جاتے ہیں, وہ بھی جانا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو آئی تھنک جاب پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کی ایگزیکٹلی پوسٹنگ کس جگہ پہ ہے اور آپ کون سے اسٹیج آف کریئر پہ ہیں اس وقت, اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن الحمدللہ ٹائم مل جاتا ہے فیملی کے لیے. مختلف پوسٹنگز کے بعد اب آپ CTO کے طور پر فرائض سر انجام دے رہی ہیں. لاہور کی بے ہنگم ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا پلانز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں لاہور کی جو بے ہنگم ٹریفک ہے وہ بیسکلی اسی لیے ہے کہ یہاں پہ ٹریفک ڈسپلن نہیں ہے. ہمارے پاس اب اوور دا ایئرس بہت اچھی روڈز بنی ہیں, بہت اچھے انڈر پاسز, فلائی اوورس, سب چیزیں موجود ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ٹریفک وارڈنس بھی موجود ہیں. ٹریفک وارڈنس چلان بھی کرتے ہیں, وائلیشنس کے اگینسٹ ایکشن بھی لیتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں جو ہمارا سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے وہ ہے ہماری پبلک. کہیں نہ کہیں ہماری جو پبلک کے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں وہ پبلک شاید انڈرسٹینڈ نہیں کرتی ہے, یا اس طرح سے اویئر نہیں ہے, اس طرح سے ایجوکیٹڈ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی ٹریفک ڈسپلن کیا ہے.
جو ہم کیونکہ یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے اور اس میں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ جی ٹریفک تو بہت بے ہنگم ہے. ٹریفک تو ہم سب میں، ٹھیک ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہم ڈس آرگنائز لوگ ہیں یا ایز اے قوم ہم بہت ڈس آرگنائز ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو ہمارے سب کے بارے میں بات ہے. تو جس طرح سے انسان اپنی زندگیوں میں آرگنائزڈ اور ڈسپلن زندگی گزارتا ہے ایز اے نیشن، وہی چیز آپ کی ریفلیکٹ کرتی ہے روڈس کے اوپر. آپ کی جو ٹریفک ہے وہ بیسکلی آپ کی ایز اے نیشن جو ایک کیریکٹرسٹک ہے اس کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے. آپ کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں پہ بہت ڈسپلن لوگ رہتے ہیں، بہت سارے ملکوں میں آپ بھی گئے ہوں گے، وہاں پہ ٹریفک جو ہے 2-2 گھنٹے بھی اگر رکی ہو تو لوگ اپنی لین میں رہتے ہیں، لوگ اپنی لین سے باہر نکل کے کسی اور کے رستے میں نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں اور ٹرینڈ ہی اس طرح سے ہیں کہ وہ ڈسپلن مینٹین کرتے ہیں. ہمارے ہاں تھوڑا سا بھی رستہ ملے اور ٹریفک وارڈن روکتا رہ جائے کہ آپ دوسرے کی لین میں مت گاڑی کو ساتھ تو وہ بالکل بیچ میں انٹر کرتے ہیں، دے پش فارورڈ. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بیسکلی تو ہمیں خود کو سوچنا چاہیے، ناٹ میں سی ٹی او بھی نہیں، ایز سٹیزن بات کر رہی ہوں کہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی تو ہماری ہے. جب ہم سڑک استعمال کرتے ہیں تو سڑک کو استعمال کرنے کے قاعدے قانون تو سمجھ لیں. ہم سڑک پہ آ جاتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس کے بھی کچھ اصول ہیں. تو روڈ یوزرز شوڈ انڈرسٹینڈ کہ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں لائسنس کے بغیر لوگ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، 20 سال سے لوگ گاڑی چلا رہے ہیں، لائسنس نہیں بنایا. اٹ از اے کرائم ٹو ڈرائیو وداؤٹ لائسنس. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے کوئی چیک ہو گیا کوئی نہیں چیک ہوا، تو آپ اپنے طور پہ ہم سٹیزنز جو ہیں وہ یہ سوچیں کہ ٹریفک ڈسپلن جو ہے وہ مینٹین کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے اور وہ بیسکلی ہمارے اپنے مائنڈ اور اپنی پرسنالٹی کو شو کرتا ہے. آپ ہمارے بھی دیکھیں گے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ریڈ لائٹ نہیں کراس کرتے، چاہے رات کے 2 بجے چاہے رات کے 2 بھی بجے ہیں، کچھ لوگ سڑک خالی ہو دے اسٹینڈ بیکاز دے وانٹ ٹو ریسپیکٹ دا لا آف دا کنٹری. تو جو لا آف دا کنٹری کی رسپیکٹ نہیں کرنا چاہتا تو وہ تو پھر آپ کے سامنے ہی ہے جو سچویشن پھر بنتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں بھی اچھے لوگ جو رسپانسبل سٹیزنز ہیں وہ بالکل موجود ہیں، اویئر ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں اور ڈسپلن کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور وہ بات مان بھی جاتے ہیں. لیکن یہ کہ زیادہ تر جو ہے ہماری پاپولیشن جو ہے وہ اس چیز کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتی. آپ نے بڑا اچھا سوال کا جواب دیا ہے، پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو ہماری عوام کا ایک بیہیو ہے اوور آل وہ رولز کی پاسداری نہیں کرتے. لیکن حل کیا ہے اس کا؟ چلان بھی کر رہے ہیں، ٹریفک وارڈن بھی. میں تو سمجھتی ہوں کہ میں پرسنلی جو بلیو کرتی ہوں کہ انفورسمنٹ جو ہے نا وہ تھرو چلان نہیں ہونی چاہیے. انفورسمنٹ ہمیشہ تھرو ایجوکیشن ہونی چاہیے. آئی نو کہ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو چلان کے حق میں بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن میں ایجوکیشن کے حق میں بات کر رہی ہوں کیونکہ ایونچولی اٹ ہیز ٹو کم فرام ود ان. یہ میرا اپنا پرسنل بلیف تو یہی ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری یوتھ ہے، جو ہمارے آگے ایڈلٹس بنیں گے، جنہوں نے کل کو روڈ یوزرز بننا ہے، وہ کتنے ایجوکیٹڈ اور اویئر ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے ہمیں سب کو، جس میں اسکولز ہیں، جس میں ایجوکیشن کے سارے ہمارے انسٹیٹیوشنز آتے ہیں، کالجز ہیں، ان سب کو اس ٹاپک پہ بات کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ روڈ سیفٹی از ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر گلوبلی اب بات ہوتی ہے بیکاز آف ایکسیڈنٹس اور یہ سب چیزیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں بالکل اپنے اسکول لیول سے ورکنگ سٹارٹ کرنی چاہیے تاکہ بچوں میں ایک سیوک سینس جو ہے، سوسائٹی میں رہنے کا طریقہ جو ہے وہ سکھایا جا سکے تاکہ وہ کل کو جب کوئی بھی چیز کسی بھی جگہ پہ جائیں، چاہے وہ پبلک پلیس ہے یا کوئی روڈ ہے، اس کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں. تو میرے خیال سے تو ایجوکیشن از دا رائٹ وے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ ہم ایز سی ٹی پی ایل کیا کر رہے ہیں اور اس میں ہمارا ایجوکیشن ونگ بھی ہے، ہم اسکولس کالجز میں جاتے ہیں، وہ سائڈ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کور کریں. سیکنڈ جو ہے وہ ہمارے پاس تقریباً 2000 لوگ جو ہیں جو ٹریفک وارڈنس ہیں وہ سڑک پہ آپ کو نظر آتے ہیں مختلف ٹائمز پہ.
ہماری 2 شفٹس میں جو ورکنگ ہے وہ ہوتی ہے، صبح 7 سے 3 اور 3 سے 11 کی ٹائمنگ ہے ہماری، اور اس کے اندر آپ 1000 لوگ جو ہیں وہ صبح کے ٹائم پہ کام کر رہے ہیں، 1000 شام کی شفٹ میں کام کر رہے ہیں. تو وہ آپ کو پتہ ہے تقریباً 1500 کلومیٹر ہماری یہ روڈ ہے، روڈ نیٹ ورک ہے لاہور کا، جس کو یہ 1000 لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر مینجمنٹ اپنی بہتر رکھیں. اس میں ظاہر ہے پریفرنس ہماری یہی ہے کہ فلو آف ٹریفک ڈسٹرب نہ ہو، کہیں رکاوٹ نہ آئے، کہیں کنجیشن نہ ہو، کہیں روڈ بلاک جو ہے وہ لوگوں کو نہ ملے، لوگ آسانی سے گزر جائیں. اس میں ظاہر ہے جتنی وائلیشنز وہ کر سکتے ہیں ان کے اگینسٹ ایکشن وہ چلان بھی کرتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو چلان کیا جاتا ہے، ایکشن بھی لیا جاتا ہے، ان کو فائن بھی پے کرنا پڑتا ہے. آئی ہوپ کہ اس کا لوگ جو ہیں وہ آئندہ پھر وہ وائلیشن نہ کرتے ہوں، کیونکہ یہ ایک پھر کویشچن مارک ہے کہ کیا پھر وائلیشن کرنے کے بعد، چلان دینے کے بعد وہ پھر بھی ہیلمٹ نہیں پہنتے، وہ پھر بھی لین لائن ڈسپلن فالو نہیں کرتے. تو وہی بات ہے کہ اٹ ہیز ٹو، اس کا جو ہے نا تھوڑا سا ہمیں اگلے کسی اسٹیپ پہ جانے کی ضرورت ہے، بیکاز پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو فالو دا ٹریفک رولس. یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے. تو آپ اپنے بہاف پہ، اپنے ادارے کے بہاف پہ کوئی اویئرنیس کمپین چلا رہے ہیں لوگوں کے لیے کہ وہ سمجھیں اس چیز کو؟ بہت سی چلائیں، میرے سے پہلے جتنے بھی سی ٹی اوز آئے انہوں نے بہت زیادہ اس پہ آپ نے چلائی اویئرنیس کمپین، ہم نے بہت چلائی، میں نے بہت چلائی. کوئی اثر پڑا؟ اور اس میں دیکھیں جن پہ اثر پڑنا ہوتا ہے وہ پڑ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک کتنی پرسنٹیج لوگ ہیں، ٹھیک ہے، دیٹ ویریز، اور دیٹ ویریز فرام لوکیلٹی ٹو لوکیلٹی. کتنے پرسنٹیج لوگ ہیں ویسے جو آپ دیکھیں مال روڈ جو ہے، جس طرح فار ایگزامپل مال روڈ پہ ہم نے کیمپین چلائی تھی نو ہیلمٹ، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس تقریباً 90%، 85% ہم نے جو تھوڑا بہت سروے کیا اس میں لوگوں نے ہیلمٹ پہننے شروع کر دیے. مال روڈ پہ آپ ابھی بھی جائیں گے تو آپ کو کمپیریٹیولی مال روڈ کے اوپر ہیلمٹ پہنتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. لیکن وہی لوگ جب فیروز پور روڈ پہ جائیں گے یا گجومتا سائڈ پہ جائیں گے یا کسی اور جگہ پہ جائیں گے، ان کا وہ ہیلمٹ پہننا نہیں ہوگا، انہوں نے رکھا ہوگا اپنے پاس. بیسیکلی آپ کو پاکستانی قوم کے جگاڑ کا بندوبست کرنا ہے، وہ جو ہیلمٹ اتار کے ٹینکی پہ رکھ دیتے ہیں، اتار کے جب وہ اپنے پاس سامنے رکھ لیتے ہیں یا اس کو لٹکا لیتے ہیں، اور جب کسی ٹریفک وارڈن کو دیکھتے ہیں اور پہن لیتے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کے بارے میں جو ظاہر ہے تو آپ کو تعریف کرنی چاہیے کہ کتنے اچھے ایکٹیو لوگ ہیں. تھوڑی سی ذرا جو ہے نا ہمیں کوئی اور طریقہ استعمال کرنا پڑے گا جس میں ہم میرا ڈنڈے سوٹے کی طرف تو نہیں بات کرنی ہے. نہیں اس میں دیکھیں دوز پیپل ہو آر ناٹ فٹ ٹو یوز دا روڈ، دیئر لائسنس شوڈ بی کینسلڈ. لائسنس تو ہے ہی نہیں ان کے پاس، کینسل کیسے کریں؟ تو پھر ایف آئی آر ہوگی. لائسنس نہیں ہوتا پھر تو ایف آئی آر ہو جاتی ہے. اچھا ہو رہی ہے ایف آئی آر؟ بالکل ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی لائسنس ہے تو پھر وی نیڈ ٹو گو ٹوورڈز دا کینسلیشن آف لائسنسز، تاکہ پھر وہ ایف آئی آر کے لیے تیار رہے، جب بھی پکڑا جائے گا ایف آئی آر ہو جائے گی. جی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، کہیں نہ جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سی ٹی او ہمارا آخر سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. جی ہمارا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی کافی باتیں کی ٹریفک سسٹم میں بہتری لانے کے لیے، باہر کے ملکوں میں آپ نے بھی وزٹ کیا، ہم نے بھی دیکھا جا کے. ادھر جب ایک بار آپ وائلیشن کرتے ہیں تو آپ کے جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ مائنس ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایٹ دی اینڈ جب آپ 4 سے 5 مرتبہ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ کا پرماننٹ لائسنس جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے اور آپ دوبارہ لائسنس بنا بھی نہیں سکتے. پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں پاکستان میں ابھی تک تو یہ لا اس طرح سے انٹروڈیوس نہیں کروایا ہوا. ہمارا جو موٹر وہیکل آرڈیننس ہے وہ ہم مطلب پرپوز اب کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر.
کہ ہم پوائنٹ سسٹم کی طرف آئیں. جب تک پوائنٹ پینلٹی سسٹم نہیں ہوگا جس کی بیسس پہ پوائنٹس مل کے آپ کا کینسل ہو سکتا ہو لائسنس, تو پھر تو لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کر دیں چلان, کوئی ایشو نہیں, کوئی ایشو نہیں, بالکل ایسے, بلکہ لوگ لڑ کے کہتے ہیں آپ چلان کریں, ہمیں روکے مت, ہمیں سمجھائیں نا. وہ یہ بھی کہتے ہیں ٹریفک وارڈنس کو, یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مت بتائیں کیا کرنا ہے, آپ ہمیں بس چلان کر دیں, پیسے لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اتنے زیادہ چلان کرنے سے بھی اگر امپیکٹ آن دا روڈ نہیں کریٹ ہوتا, مطلب کچھ روڈس پہ بہت امپیکٹ ہے, کچھ روڈس کی بناوٹ ایسی ہے, کچھ روڈس کے اوپر رولز اس طرح سے فالو کیے جا رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ امپیکٹ ہے. لیکن کچھ ایسی روڈز ہیں, ہماری لوکیلٹی پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, وہاں پہ کمپوزیشن آف دا ٹریفک والیوم پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ ایک بڑی بات کر رہی ہیں کہ لائسنس کینسلیشن کی طرف جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. ہم گورنمنٹ اور جو ہے نا گورنمنٹ آف پنجاب کو یہ پروپوز کرنے جا رہے ہیں کہ ہم لائسنس کینسلیشن کی طرف جائیں, بیکاز انفارچونیٹلی دیٹ از دا اونلی سولوشن لیفٹ. اور یہ بھی ایک چیز ہے جو میں اس میں مینشن کروں گی کہ ہمارا جو ملک میں جو بے ہنگم والی ٹریفک لگتی ہے نا, وہ بیسکلی اس لیے لگتی ہے کہ ہمارے جو ٹریفک والیوم ہے اس کی کمپوزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. ہمارے پاس اراؤنڈ 70% تو موٹر بائکس ہیں, چنچیز ہیں, رکشاز ہیں. باقی ممالک میں فار ایگزامپل امریکہ میں صرف 3% موٹر سائیکلس, 3% موٹر سائیکلس اور 70% موٹر سائیکلس. ظاہر ہے موٹر سائیکلز جو چلائے جاتے ہیں وہ ایک اور طرح سے چلائے جاتے ہیں, اور پھر انہوں نے ہر جگہ سے نکلنا ہے. ان کے جو 3% ہیں وہ زیادہ ہیوی بائکس ہیں, اور 3% اگر آپ کی ٹوٹل ٹریفک کی آبادی جو ہے اگر وہ موٹر سائیکلز پہ ہے تو ڈیفینیٹلی کارز اور طرح سے لین کو فالو کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور موٹر سائیکلز جو ہیں وہ اور طرح سے کرتے ہیں. چنچیز باقی ملکوں میں نہیں نظر آتے اس طرح سے, پھر ہمارے پاس رکشاز اس طرح سے نہیں نظر آتے. تو یہ چیزیں ایگزسٹ تو کرتی ہیں, آبویسلی یہ امپیکٹ بھی کرتی ہیں ہماری روڈس کے اوپر. وہ تو عام طور پہ کہتے ہیں نا جس نے لاہور میں گاڑی چلا لی وہ جہاں مرضی جا کے چلا لے. چنچیز جو ہے وہ انفارچونیٹلی تقریباً 3.5 لاکھ تو چنچیز ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, لاہور میں. تو یہ چیز سوچنے والی ہے کہ ہمارے پاس ٹریفک کی کمپوزیشن کیا ہے. اور ان کے ڈرائیور بھی کم عمر ہیں, کم عمر بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ کہ دا پوائنٹ از کہ کیا وہ ڈسپلن کو فالو کر رہے ہیں, وہ نہیں کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کچھ ایسی روڈز پہ جائیں جہاں پہ بہت زیادہ چنچی نظر آ رہے ہوں تو آپ کو ایک دم سے لگے گا کہ یہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہے, پتہ نہیں یہ وہ. ٹریفک پولیس کا بھی قصور نہیں ہے, ظاہر ہے بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہے, سوشو اکنامک کنڈیشنز ہماری ایسی ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کو اس طرح سے نکلنا بھی پڑتا ہوگا. تو وہ ایک پرابلم ہے. اسی طرح جس طرح ریڈیو کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, بہت جگہوں پہ ہم نے اینٹی انکروچمنٹ پہ کام کیا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ریڈیاں جو ہیں وہ باہر کے ممالک میں شاید اس طرح سے تو نہیں لگتی جس طرح ہمارے ملک میں لگتی ہیں. تو وہ بھی ایک پرابلم ہے ہمارا. اور پھر ان کو بھیجیں کہاں پر, اور پھر وہی بے روزگاری اور تھوڑا سا وہ ایشو آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بہت غریب ہیں, وہ پھر آ کے کہتے ہیں میڈم ہم تو ہمارے پاس جگہ ہی کوئی نہیں ہے جانے کو. تو یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے جو ایشوز جو ہیں وہ مل کے وہ ہماری سڑک جو ہے اس کو ایسی لک دے دیتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ بے ہنگم لگتی ہے. سسٹم میں فالٹ کی آپ نے بات کی کہ اس میں بہتری ہونی چاہیے, سسٹم میں بہتری ہونی چاہیے, اور ہمارے پاس کچھ جگہیں ڈیزگنیٹ ہو جائیں, اور پارکنگ ہمیں پارکنگ اسپیس اور چاہیے. ہمارے پاس تقریباً 60,000 گاڑی کی پارکنگ اسپیس ریکوائرڈ ہے اگر ہم مارکیٹس کی بات کریں اور پلازا کی بات کریں. آل اکراس لاہور 60,000 وہیکلس کی پارکنگ اسپیس ریکوائرڈ ہے اگر ہم رانگ پارکنگس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ہم مارکیٹ بنا دیتے ہیں لیکن ان کے کسٹمرز کے لیے پارکنگ نہیں سوچتے. اب مارکیٹ بن گئی, پلازا بن گیا, دکانیں بن گئی اور مین سڑک پہ بن گئی, پارکنگ اسپیس نہیں ہے. وہ لوگوں نے پھر غلط ہی پارک کر دی ہے, پھر ان کا چلان ہی ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں روڈ کے اوپر. ایک سوال میں یہاں پہ آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا, اگر آپ دوران ڈرائیونگ موبائل کا استعمال
کر رہے ہیں تو آپ کو میرا خیال ہے 2000 روپے جو ہے وہ چالان آپ کا ہوتا ہے, جرمانہ دینا پڑتا ہے. لیکن اسی گاڑی میں آپ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ جو اسکرین لگاتے ہیں اس پہ پوری فلم دیکھ لیں, اس کے اوپر جرمانہ ہی نہیں ہے. ہونا تو چاہیے کیونکہ ڈسٹریکشن ہے. موبائل سے زیادہ ڈسٹریکشن تو وہ اسکرین ہے جو آپ کو ویڈیو بھی دکھا رہی ہے, ہاتھ بھی بلاک کر دیتا ہے اور اس وجہ سے بھی. اور دوسرا ڈرائیور تو مووی نہیں دیکھ سکتا, ڈرائیور ہیز ٹو لک ان دی فرنٹ. دیکھتے ہیں ویسے وہ دیکھتے ہیں تو وہ پھر اپنی زندگی کے رسک پہ دیکھتے ہیں, مطلب اس کے اوپر بھی جرمانہ ہونا چاہیے. جو ہے اسکرین جو ہے وہ بیسکلی تو باقی بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ زیادہ دیکھ سکتے ہیں. ڈرائیور تو ایک سیکنڈ بھی اسکرین نہیں دیکھے گا تو ہی ول lose the control on the vehicle. لیکن یہ ایک ڈسٹریکشن ہے, ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے بالکل, اور اس سے ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ موبائل تو وہ خود پرسنلی انگیج ہو گیا نا, مینٹل انگیجمنٹ ہو گئی اس کی. اور ہمارا صاحبہ آپ پولیس میں بھی ہیں, بطور CTO بھی کام کر رہی ہیں. پاکستانی قوم کی جو ایک فطرت ہے یا جو عادت ہے اس سے بھی آپ نے ابھی اپنی شناسائی کا اظہار کیا ہے. تو نہیں جانتا میں کون ہوں, یہ جب ٹریفک وارڈنز کو اکثر یہ جملہ سننا پڑتا ہے, تو یہ کلچر کیا ہے, اس کے لیے آپ نے کیا ہدایات جاری کر رکھی ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ نو ون از ابو لا. میری تو سمپل اس میں فلاسفی ہے, میں بھی نہیں ہوں, کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں ٹریفک وارڈنز جو ہیں جتنے بھی ہمارے جو سٹی ٹریفک پولیس میں کام کرتے ہیں ان کو بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ پہلی کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم ایجوکیٹ کریں, وارن کریں. ہمارے پاس ڈفرینٹ سٹیجز ہیں جس پہ ہم روکتے ہیں. لیکن یہ کہ جو آپ نے بات کی نا کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں, اس چیز کی بالکل ہر شخص ہی بات کرتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ کوئی اسپیشل شخص ہوگا تو یہ بات کرے گا, یا کوئی بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا ہائی پروفائل پرسنالٹی یہ بات کرے گی, وہ تو شاید نہیں کرتے ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن ان کا جو باقی لوگ ہیں ہمارے وہ یہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ہمارا ایک ڈائلیما ہے ایز اے سوسائٹی. پھر وہی بات آ گئی کہ ہماری سوسائٹی ہی تھوڑی سی نیچے آ رہی ہے, اس کی جو ہوتا ہے نا کوالٹی آپ کہہ لیں, تو وہ لوگ جو ہیں وہ یہ بالکل کہتے ہیں. اور مجھے نہیں پتا چلتا کہ کیوں یہ کہتے ہیں. آپ کو نہیں ابھی تک پتا چلا؟ وہ فون پہ بات تو کرواتے ہیں. آپ کی جو فیک ہوتی ہے نا, ایک آپ اپنے آپ کو ایک جو اس میں جتنی مرضی دیر رہ لیں, اس سے کیا فرق پڑے. خیالی دنیا کہ میں تو پتہ نہیں کون ہوں, حالانکہ ہم کیا ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم جو بھی ہیں, قانون تو ہمارے ملک کا ہے, رہنا ہے اس ملک میں اپنے تو قانون کی عزت کر لیں. پھر اس کے اندر میں کون تم کون یہ والے تو سوال ہی نہیں ہونے چاہیے, بجائے یہ کہ آپ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی میں تو جلدی میں تھا, اور یہ جو کوئی اس طرح کی آپ کی کوئی جو بھی پرابلم ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اور اس میں ٹھیک ہے اگر وہ چلان والا ایشو ہے تو چلان آپ کو پے کرنا ہوتا ہے. آج کل تو خیر ویسے ہی PSID جنریٹ ہو جاتا ہے, آپ جدھر سے مرضی جا کے چلان پے کرتے ہیں اور سارا کچھ. لیکن یہ کہ وہ جو ایک سوچ ہے پھر وہ تو ایگزسٹ کر رہی ہے, لیکن اس سوچ سے ہمیں جلدی نکل جانا چاہیے, بیکاز ایونچولی یہ ہماری آنے والی جنریشنز پہ بہت ہی غلط امپیکٹ کریٹ کرے گی. اور اوور دا ایئرز آگے جائیں گے تو یہ ایک اتنی ہالو سوسائٹی بن جائے گی کہ پھر ہم اس کو درستگی کی طرف لے کے نہیں آ پائیں گے. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ اور ٹریفک وارڈنس کو بھی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وین ایور یو اسٹاپ سمبڈی, آپ کا حق نہیں آپ کے پاس کوئی بھی کہ آپ کسی کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کریں. ٹریفک وارڈنس کو بھی بڑی کلیئر اس میں نے ڈائریکشنز دیے کہ آپ روک سکتے ہیں, یہ آپ کو قانون نے اختیار دیا ہے, میں نے بھی نہیں دیا, ٹھیک ہے. تو قانون نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ جہاں وائلیشن دیکھیں گاڑی کی, موٹر سائیکل کی, ٹرک کی, آپ اس کو روک سکتے ہیں, وہ قانون نے ان کو اختیار دے دیا, ٹھیک ہے. لیکن آپ کسی کی سیلف رسپیکٹ کو نہیں ہرٹ کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں دیکھتا ہوں اچھا ہاں پھر تم کون ہو, ٹھیک ہے. وہ لوگ پھر آپس میں وہ ایک برا سا انٹریکشن ہو جاتا ہے جس میں دونوں طرف ایگو آ جاتی ہے, اور دونوں طرف جب ایگو آتی ہے تو پھر ونر تو کوئی بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے آئی تھنک کہ یہ دونوں طرف سے نہیں ہونا چاہیے, ایک دوسرے کی سیلف رسپیکٹ کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ایک مرتبہ پھر باہر کی ہمیں مثال دینی پڑے گی کہ جب میں نے بھی ابھی حال ہی میں مختلف ممالک کا دورہ کیا, لیکن ادھر سڑکوں پہ ہمیں نہ ٹریفک پولیس نظر آتی ہے اس طرح, نہ کہیں ان کے جو وارڈنس نظر آتے ہیں,
اس کے باوجود ان کی مانیٹرنگ کا اتنا بہترین نظام ہے کہ آپ کہیں سے کوئی بھی وائلیشن کریں تو آپ کے گھر میں چلان آ جائے گا یا آپ اگلے چوک پر جو ہے آپ کو روک لیا جائے گا. تو کیا مانیٹرنگ کا سسٹم زیادہ بہتر نہیں ہے؟ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ شفٹوں میں کام ہو رہا ہے کہ ہم اپنے کیمراز جو ہیں اور جو کیمراز ہمارے لگے ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی رزلٹ وہ پتہ ہی نہیں چلتا، گاڑی ہے کہ موٹر سائیکل ہے یا سائیکل ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، نہ نمبر پلیٹ ریکگنائز ہوتی ہے نہ بندہ پکڑا جاتا ہے. تو کیا مانیٹرنگ کا سسٹم بہتر نہیں ہونا چاہیے؟ یہ دیسی سسٹم سے ہمیں اب نکل نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیں بالکل نکل آنا چاہیے، ہائی ٹائم ہے. لیکن دیکھیں تھوڑی سی ہماری آبویسلی ہم اس لیول پہ شاید ابھی نہیں آئے. کہیں پر بھی ٹریفک پولیس جو ہے وہ چوکوں پہ نہیں کھڑی ہوتی اب، ٹھیک ہے. روڈز ہی ایسی بن گئی ہوئی ہیں بڑی اچھی انجینئرنگ کے ساتھ، ٹرنس ہیں، ایگزٹس ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب اس طرح سے ٹریفک پولیس والا جو کانسیپٹ ہے وہ شاید ہمارے اس ایریا میں، جس کو سب کانٹیننٹ آپ کہہ لیں، کچھ ممالک میں اشاروں پہ کھڑے ہیں. لاہور میں تو کھڑے، لاہور میں یہاں پہ موجود ہے ٹریفک پولیس، لیکن باہر کے ملکوں میں ٹریفک پولیس کا کانسیپٹ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ اپنے طور پہ ہی اتنا اچھا آرگنائز رہتے ہیں کہ وہ شاید اس طرح سے ضرورت ہی نہ پڑتی ہو، نمبر ون. دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنا ایک جس طرح ہمارا سیف سٹی ہے، سیف سٹی اتھارٹی ہے جو کیمراز کے تھرو مانیٹر کر رہی ہے، اس چیز کے اوپر زیادہ ایمفسائز کیا ہے. تو آئی تھنک وہی آگے کی جو ہماری جس طرح سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور جس تعداد میں موٹر سائیکل گاڑیاں بڑھ رہی ہیں، مطلب لاکھوں کی تعداد میں ایوری ایئر وی ہیو این انکریز ان دا ٹریفک والیوم، جس کا مطلب ہے کہ انہی سڑکوں پہ اگلے 5 سال میں، 2 سال میں، 4 سال میں بہت زیادہ اور ٹریفک رجسٹر ہو رہی ہوگی وہیکلس. تو اب ہمارے پاس جو اس کا وے فارورڈ ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم لوگ ای چلانے کے اوپر آئیں، جو ہم آ بھی چکے ہیں. لیکن ابھی جو ہے کیا ہماری سڑکیں اس کے لیے تیار ہیں ابھی، وہ ایک علیحدہ کویسچن ہے کہ کیا ابھی ہم بالکل ان چھوڑ دیں، سٹیزنس کے اوپر چھوڑ دیں ٹریفک. اصولاً تو سٹیزنس پہ چھوڑ دینی چاہیے، سب لائسنس لے کے آ رہے ہیں تو دے شوڈ بی نوئنگ دا لاس، ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے، تو اس وجہ سے بہت زیادہ ڈپلائمنٹ کرنی پڑتی ہے. کچھ علاقوں میں ون وے وائلیشنس بہت زیادہ ہیں، اور اتنی زیادہ ہیں کہ ون وے وائلیشنس کے وجہ سے بے شمار ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس، اور ایکسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو فیٹل بھی ہوتے ہیں، اس میں ڈیتھس ہو رہی ہیں. اب ون وے وائلیشن کی وجہ سے ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں، اور لوگ دیکھتے بھی ہیں، لوگ جانتے بھی ہیں کہ یہ ہمارے لیے خطرناک چیز ہے، لیکن وہ رکتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. دے ڈونٹ اسٹاپ. تو یہ ایک ہماری جو ہے نا یونیک سی ایک سچویشن ہوتی ہے جس میں میں سمجھتی ہوں کہ وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. اور ابھی کوشش کر رہی ہے سٹی ٹریفک پولیس بھی کر رہی ہے، آئی ایم شیور کہ اور بھی ادارے اس میں جو انگیج ہوتے ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور ٹریفک ہمارا جو روڈز ہے نا وہ خالی ٹریفک پولیس نہیں اس کے اوپر ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر بہت سارے اور اسٹیک ہولڈرز جو ہیں واسطہ انوالوڈ ہیں، اس میں ہمارے پاس سٹی گورنمنٹس انوالوڈ ہیں جو ریڈیو کے اگینسٹ بھی کام کر رہے ہیں، صفائی کے اوپر کام کر رہے ہیں. وہاں پہ کوئی نہ کوئی لائننگ کا ایشو ہے، کوئی ڈرینیج کا ایشو ہے. سو اٹ از بیسکلی سارے مل کے اس روڈ کو اس قابل بناتے ہیں کہ اس کے اوپر ٹریفک جو ہے رواں دواں رہے. تو سارے ادارے مل کے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جہاں اس میں ٹیپا کا بہت بڑا رول ہے، کہیں پر آپ رانگ یو ٹرن دے دیں، کہیں پر آپ رانگ کٹ دے دیں، ایسا ٹرن دے دیں جو غلط ہے، تو اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے پوری ٹریفک کے اوپر. بلاکیڈ ہونا شروع ہوتا ہے. لاہور میں ایسے ہیں یو ٹرن جو آپ کے خیال میں؟ ہم لوگوں نے اس میں سارا سروے کیا ہے ٹیپا کے ساتھ، اور ابھی تو بہت زیادہ ہم نے جتنے بھی اس طرح کے پوائنٹس تھے جہاں پہ ٹریفک بلاکیڈ کسی ٹرن کی وجہ سے ہو رہی تھی، غلط ٹرن کی وجہ سے، تو وہ ہم نے ان کو درست کروایا ہے. ٹیپا والوں نے ہمارے ساتھ مل کے بہت زیادہ اس پہ کام کیا ہے. تو یہ لیکن اوبویسلی چیزیں امپروو کرنے والی پڑی ہوتی ہیں. ابھی اس میں مزید بھی پوائنٹس ہیں جس کے اوپر وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے. تو ہوپ فلی اس کی وجہ سے پھر روڈز جو ہیں نا وہ مزید بہتر ہو جائیں گی، مطلب وہ اس طرح سے انجینئرڈ ہو جائیں گی کہ ٹریفک وارڈن کو کھڑا کرنے کی ضرورت نہ پڑے. دیکھیں اب تو وہ ٹائم ہے کہ ہمیں یہ وقت
اس وقت تک جانا ہے نا جب تک ہماری روڈز ہی ایسی ہو جائیں کہ ہمیں جگہ جگہ پہ لڑکے کھڑے کر کے اس طرح سے ہیومن ریسورس کو ہم ویسٹ نہ کریں. وہ مانیٹرنگ روم میں بیٹھ مانیٹرنگ میں آئیں, بالکل ٹھیک ہے. وہ ہر جگہ کی مانیٹرنگ ایسی کریں اور ہماری ٹیمز ایسی تیار ہوں جو ان کی مانیٹرنگ کی بیسس پہ رسپونڈ کریں ود ان منٹس. ود ان منٹس. تو پھر ایک ہم وہ ہمارا آگے ایک ویژن. بڑا اچھا آپ نے ایک خواب دکھایا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ایسا ہو جائے. انشاءاللہ. اچھا دوسری جگہ آپ یہ بتائیں کہ ہماری سڑکوں پہ جو گاڑیاں آتی ہیں یہاں پہ انشورنس کا تصور نہیں ہے, انشورڈ گاڑیاں نہیں ہوتی. میں اس لیے بار بار ان ممالک کی مثال دینی پڑتی ہے کہ شاید چلیں اگر میرے سوال سے کچھ چیزیں ریوائز ہو جائیں یا آپ اس کو کہیں نہ کہیں آگے پٹ اپ کر سکیں تو شاید ہمارے معاشرے میں بہتری آئے. کہ اگر ہم گلف کی بات ہی کریں تو ادھر لازم ہے کہ آپ نے انشورڈ گاڑی سڑک پہ لانی ہے. اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ ایک تو انشورنس کمپنیاں اس کا نقصان بھرتی ہیں اور دوسرا آپسی جو لڑائیاں ہیں وہ نہیں ہوتی. ٹریفک حادثے کے بعد جس کو وہ مرور کہتے ہیں سعودی عرب میں, وہ پہنچ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کی غلطی تھی. لیکن یہاں پر ادھر ایسے گاڑی ٹچ ہوئی اور ادھر وہ دستوں گرے پاؤں ہو گئے اور پیچھے ساری سڑک بلاک ہو گئی اور دیسی طریقے سے گالیاں چل رہی ہیں اور لڑائیاں دھمکیاں اور اپنے طور پہ وہ اپنا نقصان جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور ٹریفک وارڈن یا پولیس ہم دیکھتے ہیں سم ٹائم کہ وہ ان مسئلوں میں آنا بھی نہیں پسند کرتے, کہتے ہیں آپ ہی قوت لین تھے آپ ہی. اس کا کیا حل ہے؟ نہیں, اس میں لوکل جتنی پولیس اسٹیشن سے آتے ہیں ایس ایچ او اور کنسرن جو ان کا 15 کا جو رسپونڈرز ہوتے ہیں وہ تو آتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے نقصان پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر جی نقصان تو دوسری پارٹی نے پے کرنا ہوتا ہے, یہ بھی ہے. پھر ایف آئی آر رجسٹر ہوگی نہیں ہوگی, یہ بھی دونوں کے آپس میں جو معاملات طے پاتے ہیں یہاں پہ سارا خود پبلک کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں. ابھی انشورنس کی طرف تو ہم اوور آل نہیں گئے ہیں. ایون آئی ڈونٹ نو ہماری آئی تھنک کمرشل وہیکلز انشورڈ ہوتی ہیں لیکن ہمارے پاس پرائیویٹ میں یہ ٹرینڈ کم ہے. آنا چاہیے اس ٹرینڈ کو, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں فٹنس سرٹیفکیٹس والا ٹرینڈ بہت ضروری ہے. اس میں کمرشل وہیکلز اتنی بھی ہیں ان کے فٹنس سرٹیفکیٹ ضرور ہونے چاہیے. ابھی تک ہمارے پاس آئی تھنک اراؤنڈ 20% ہماری کمرشل وہیکلز جو ہیں وہ شاید فٹنس سرٹیفکیٹ کیری کرتی ہیں. اس میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. میکینیکلی اگر آپ کی گاڑی فٹ نہیں ہے کہیں پر بھی خراب ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا شادرہ چوک, شادرہ ہمارا جو راوی برج ہے, یوزلی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. بہت ہمارا جو کہتے ہیں نا کہ سٹی ٹریفک پولیس کے دن کا جو آغاز ہے وہ راوی برج کے اوپر کسی مسئلہ خراب ہونے کی خبر سے ہوتا ہے, اور اس کی خرابی کی وجہ سے ظاہر ہے روڈ بھی بلاک ہوتی ہے. جب ایک لین بلاک ہو گئی تو ظاہر ہے اتنی ٹریفک جو ہے وہ اس نے اس کو کراس کر کے جانا ہے, سلو ہو گئی, ڈیڈ سلو ہو جاتی ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ دوسرے شہروں سے بہت سارے لوگ آ کے لاہور میں آفیسز میں کام کرتے ہیں. دے کراس دا برج ٹو ورک ہیئر, ٹھیک ہے, گجرانوالہ سے آ رہے ہیں, شیخ پورہ سے آ رہے ہیں, تو انہوں نے راوی کو کراس کرنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ فٹنس سرٹیفکیٹس مکینیکلی ان کو چیک کرنا, ڈرائیورز ایسے رکھنا جن کو پتہ ہے کہ نکلنے سے پہلے ہم نے کیا چیز چیک کرنی ہے. تو یہ تو وہی بات ہے کہ پھر ایجوکیشن اور انہی چیزوں پہ ہماری بات پھر گھوم کے آ جاتی ہے کہ جب ڈرائیور اپنی گاڑی چیک کر کے بیٹھے گا میکینیکلی بھی اینڈ ادروائز بھی, تو ایٹ لیسٹ وہ چلتی رہے گی. تو یہ ہماری پرابلمز ہیں اس طرح کے, اور یہ پھر ظاہر ہے وہ پھر بریک ڈاؤنز آتی ہیں, اس کو ہم لے کے جاتے ہیں جب تک وہ گاڑی وہاں پہنچتی ہے. پھر اتنی ٹریفک میں سے اپنی یہ آپ نے ٹھیک کرنی ہے اپنے ٹینیور میں, کوشش کریں گے. لیکن یہ کہ اتنے لوگوں کو یہ سمجھانا کہ اپنی گاڑی کا خیال رکھیں, یہ ایک مشکل کام ہے. اس میں میرے خیال سے میڈیا ایک اچھا رول پلے کر سکتا ہے ہمارے پاس. آئی ہوپ کہ اس میں آپ لوگ اپنا رول ضرور ادا کریں گے. آپ تو ہم پہ ڈال رہی ہیں, میں آپ کو نہیں ڈال نہیں رہی ہوں. دیکھیں سول سوسائٹی میں جو اوپینین میکرز ہوتے ہیں نا, وہ ظاہر ہے میڈیا سے بھی بلانگ کرتے ہیں. ہم اتنے اوپینین میکرز نہیں بناتے جتنا آپ میٹر کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر. اپنی بات آپ اپنے طریقے سے بتا سکتے ہیں, کیونکہ ہم تو کہیں گے تو
کہ ہم لگے گا کہ شاید ہم سختی کر رہے ہیں یا زبردستی کام کروا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے، ہمارا تو کام ہے، وی گیٹ پیڈ فار دس. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ جب کہیں گے کنونسنگ طریقے سے تو اس کا امپیکٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. تو میرے خیال سے جہاں ہمارا کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے اور سارا سوشل میڈیا بلکہ اب تو آ چکا ہو اتنا زیادہ، تو اس کے اوپر یہ چیز بالکل ہائی لائٹ ہونی چاہیے کہ ہماری اپنی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں. ناظرین، ہمارا اتھر سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. سی ٹی او ہمارا اتھر سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. اچھا، ہمارا بتائیے گا کہ آپ نے ابھی ٹریفک کے سسٹم کی بات کی، کافی آپ نے چیزوں کی نشاندہی بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ 74-75 سال میں ہم نے ابھی تک ان مسائل پر قابو نہیں پایا. تو آنے والے دنوں میں کوئی امید ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوں گی؟ دیکھیں، سی ٹی پی ایل کی طرف سے تو کوشش جاری ہے، اور اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ مختلف کنجیشن جو پوائنٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے آن دا بیسز آف دا سرویز دیٹ وی ہیو ڈن. جو ہمارے پاس 15 کی کالز آتی ہیں ان کے اوپر ہم کام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے ہاٹ اسپاٹس آئیڈینٹیفائڈ ہو جائیں ٹریفک کنجیشن کے، ان کے اگینسٹ ہم ورکنگ اس طرح سے کریں کہ پھر وہاں پہ دوبارہ سے ٹریفک چوک مت ہو. اس وقت ہمارا جو ویژن ہے وہ چلاننگ سے ہٹ کے ہمارا جو ہے وہ فلو آف ٹریفک کے اوپر آ چکا ہوا ہے، اور امید تو یہ ہے کہ اس کے اوپر کافی زیادہ بہتری آئے گی بھی، اور آئی بھی ہے، کنسیڈرنگ کہ ہمارے پاس اگر جنوری میں 2700 کالز تھیں 15 کی ٹریفک کنجیشن کی، تو ہمارے پاس وہ اب تقریباً 300 سے 400 کالز جو ہیں وہ ٹریفک کنجیشن کی آتی ہیں. تو 2700 سے 400 تک آنا، وچ مینس کہ ٹریفک وارڈنز نے اس کے اوپر ظاہر کام کیا، محنت کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کو بالکل اپریشیٹ بھی کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر ورکنگ کی، جس کی وجہ سے کنجیشن کی کالز جو ہیں وہ کم آئیں. جہاں تک دوسری بات ہے، جس طرح بات ہوئی، ہم نے ٹریفک رسپانس یونٹس بنائے، اور جن کا کام جو ہے وہ چلان کرنا نہیں ہے، جن کا کام صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ٹریفک فلو کو مینٹین کرنا ہے. تو ٹریفک رسپانس یونٹس کا ہمارے پاس جو ہے بہت اچھا رسپانس آیا، اور بہت زیادہ پبلک نے اپریشیٹ کیا، سول سوسائٹی نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے بہت سارے ایسے ایریاز کلیئر کروائے جن میں جو کبھی کلیئر نہیں ہوئے تھے. اور یہ جو ٹریفک رسپانس یونٹس ہیں یہ ہم نے ڈپلوائے کیے ہیں آن دا بیسز آف کنجیشن کالز. جہاں پہ ہمارے ہاٹ اسپاٹس تھے وہاں پہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے ان موٹر سائیکلس کو جو ہے وہ لانچ کیا، اور اس سے میرے خیال سے کافی زیادہ امپیکٹ کریٹ ہوا. جہاں تک بات ہے کہ کتنی بہتری آئے گی، یہ ایک آن گوئنگ اسٹرگل ہے. آئی تھنک کہ ٹریفک پولیسنگ ایک ایسا کام ہے جو بہت ہی فلوئڈ قسم کا کام ہے، جس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح ادروائز پولیس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ نے ایک قتل ہے اور ایک قتل میں 2 ملزمان ہیں، 2 ملزمان گرفتار کر لیے، کام ختم ہو گیا. ٹریفک پولیس ایسا کام نہیں ہے. ٹریفک پولیس ایک بہت ہی مطلب ڈیلی کی اسٹرگل، ڈیلی کے ایفرٹس ہیں، اور یہ آن گوئنگ ہے، اور یہ رہے گی اوور ٹائم. جو ہے میرے خیال سے یہ اسی طرح سے رہے گا کہ ہم ڈیلی بیسس پہ اسی جگہ کو کلیئر کرتے ہیں جس کے اوپر پچھلے دن بھی ہم نے ریڑیاں ہٹائی تھیں. آپ نے ابھی چلانس کی بات کی کہ سختی لانے سے بھی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب کسی بھی ماہ کا آخری جو چند روز ہوتے ہیں ان دنوں میں ٹریفک وارڈن جو ہیں وہ چلانس تیزی سے کرتے ہیں. تو کیا کوئی ٹارگٹ دیا جاتا ہے انہیں چلان کرنے کا جس کو انہوں نے فلفل کرنا ہے؟ دیکھیے، ٹارگٹ تو بالکل نہیں دیا جاتا، اور میری طرف سے تو خیر بالکل اس میں ٹارگٹ نہیں ہے. اگر کوئی بیٹ آفیسر سمجھتا ہے کہ اس کے ایریے میں وائلیشنز نہیں ہیں تو مت چلان کرے. ٹارگٹ نہیں ہے کوئی؟ ہاں، بالکل بھی نہیں کہ 500 چلان کرنے ہیں، 1000 چلان کرنے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو چلانز ایشو ہو رہے ہیں، ٹکٹس ایشو ہو رہی ہیں، وہ ہارڈلی 10% آف دا ٹوٹل وائلیشنز ہیں.
اچھا کم ہو رہی ہیں؟ بہت کم ہو رہے ہیں، کیونکہ ہر گاڑی کو نہ اس وقت روکا جا سکتا ہے. آپ جب ایک چلان کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کے 10 منٹ انگیج ہو جاتے ہیں تو اس دوران میں ظاہر ہے بہت ساری ایسی وائلیشنز ہوتی ہوں گی جو آپ کی نظر میں نہیں آئی ہیں، کیونکہ ابھی تک ہم ہیومن بیسڈ کام کر رہے ہیں نا، ہم انٹیلیجنس سسٹم پہ نہیں گئے ہیں. جب ہم انٹیلیجنس بیسڈ کریں گے کام تو وہ پھر زیادہ وائلیشنز کیٹر کرے گا. وائلیشنز تو ہماری لاکھوں میں ہو رہی ہیں اور چلان ہمارے ہزاروں میں ہو رہے ہیں. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کسی بے گناہ کو پکڑ کے صرف اس لیے چلان کرنا پڑتا ہے کہ جی کسی نے ٹارگٹ دیا ہوا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اور یہ کویسچن کیونکہ بہت زیادہ دفعہ مجھ سے پوچھا گیا ہے اور ہمیشہ میں نے یہی کہا ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس نے اپنا ایریا جو ہے وائلیشن سے فری کر لی ہے تو وہ ٹریفک وارڈن یا ٹریفک آفیسر بالکل مت چلان کرے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی 25 چلان کرتا ہے لیکن اگر کوئی وائلیشنز جو اگر آپ دیکھیں گے اس ایریے میں تو وہ تو بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. 8 گھنٹے جو اس کی ڈیوٹی ہے ان 8 گھنٹوں کے اندر بے شمار وائلیشنز ہیں جو ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو آئی تھنک کہ جب انٹیلیجنس بیس سسٹم آ جائے گا تو ہمارے چلان جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے، بیکاز سسٹم تو پھر سب کو چلان کرے گا. اچھا وقت ہمارے پاس محدود ہے، میں جلدی سے آپ سے 2 سوال کرنا چاہوں گا. ایک سوال تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند ماہ قبل ہیلمٹ کے خلاف بڑی جاندار مہم چلائی گئی، اس کے بعد لائسنس جو ہیں ان کے اوپر FIRs ہوتی رہیں، لیکن پھر کچھ وقت گزرتا ہے تو یہ جو مہم ہے یہ اس ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. اس طرح نہ اب لائسنس اس طرح چیک ہو رہے ہیں نہ اس طرح ہیلمٹ چیک ہو رہے ہیں ٹو بی آنیسٹ. تو کیا عام تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت ہیلمٹ کا اسٹاک اٹھا لیتی ہے تو حکومت ہیلمٹ بھی، اس کے سارے ہیلمٹ بکی جاتے ہیں، کچھ اس طرح کا؟ کیا یہ کنٹینیوٹی کیوں نہیں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. بڑی شخصیت سے مجھے نہیں پتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں، بڑی شخصیت سے مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہے، ہمارے تقریباً 24 ٹائپس کی وائلیشنز ہیں. 24 ٹائپس کی وائلیشنز میں ہم کیمپین تو بیسکلی کام تو 24 وائلیشنز پہ ہی چل رہا ہوتا ہے. ہمارا جو ڈیلی ریکارڈ ہے چلانس کا وہ تمام وائلیشنز کو کور کرتا ہے، چاہے وہ اسموک امیشن ہے، چاہے وہ سائڈ مررز ہیں، لین لائن ڈسپلن ہے، ہمارا جووینائل ڈرائیونگ ہے. ایسا کوئی بھی جو ہے وہ ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیٹر کر رہے ہوتے ہیں. کیمپین گاہے بگاہے مختلف ٹائپس کی چیزوں پہ اس لیے چلائی جاتی ہے تاکہ آپ کو ایجوکیٹ کیا جا سکے. اٹس ناٹ جسٹ فار چلاننگ، اٹس بیسکلی ٹو ایجوکیٹ. کچھ دیر بعد آج کل ہم لین لائن پہ کام کر رہے ہیں، ہم لین لائن کے اوپر زیادہ بات کرتے ہیں، لین لائن کے بارے میں لوگوں کی توجہ جو ہے وہ کرتے ہیں. اسی طرح ہیلمٹ کے اوپر، اب ہیلمٹ کے اوپر جتنی کیمپینز ہو گئیں اوور دا لاسٹ فیو ایئرز آئی تھنک، اس کے بعد کیا لوگوں کو ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ ہیلمٹ پہننا ہے؟ کیمپین تو بیسکلی اویئرنیس کے لیے ہوتی ہے، کیمپین بیسکلی اویئرنیس کے لیے ہوتی ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہیلمٹ کے اوپر زیادہ اویئرنیس ہو، ٹھیک ہے، تاکہ بار بار بینرز بنے، لوگوں کو احساس دلایا جائے کہ آپ نے ہیلمٹ اپنے لیے پہنے. کچھ دیر بعد وہی کیمپین جو ہے وہ لین لائن ڈسپلن پہ ہو جاتی ہے، لوگوں کو لین لائن ڈسپلن پہ ایجوکیٹ کیا جائے. تو یہ تو سلسلہ اس طرح سے اوور دا ایئر مختلف ٹائمس پہ چلتا رہتا ہے ٹو بیسکلی ایجوکیٹ اینڈ ڈسپلن دا پیپل. اور تو اس کے علاوہ تو آئی ڈونٹ تھنک چلان تو سب چیزوں پہ ہوتے ہیں. چلان تو آپ کا سیٹ بیلٹ پہ بھی ہوگا، سیٹ بیلٹ پہ ہم کیمپین چلائیں نہ چلائیں سیٹ بیلٹ پہ چلان تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو کیمپینز ہوتی ہیں لوگوں کو، پبلک کو اویئر کرنے کے لیے بیسکلی. اچھا آخر میں آپ سے، آپ کا بڑا ہم نے وقت لیا، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یوتھ کو آپ کیا میسیج دیں گے، عوام کو، پبلک کو جو روڈز پر آتے ہیں ان کو، اور اسپیشلی ان لوگوں کو جو ہر مرتبہ پکڑے جانے پر دوسرے کو کہتے ہیں کہ تینوں نہیں پتہ میں کون ہوں، تو ان کو بھی آپ کا ایک میسیج؟ میرا جو ان سب کے لیے، یوتھ کے لیے بھی اور اس طرح کے لوگوں کے لیے بھی پیغام تو بڑا سمپل سا ہے. اور ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں تو ہم سیلف اسٹیم پہ بات نہیں کرتے. ہماری یوتھ کے اندر ابھی جس چیز کی میرے خیال سے ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی رسپیکٹ کریں اور اپنے آپ میں پراؤڈ فیل کریں، اپنے ملک کے لیے پراؤڈ فیل کریں. ہم ہمیشہ دوسرے ممالک کی ایگزامپلز لیتے ہیں جس طرح ابھی بھی ہم نے لی، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاکستان میں یہ نہیں ہوتا، باقی جگہوں پہ تو بڑا اچھا کام چل رہا ہے. تو پاکستان تو ہم سب ہیں،
ٹھیک ہے. اور اٹ از ہائی ٹائم کہ ہماری یوتھ یہ ریئلائز کرے کہ اپنے ملک سے محبت بیسکلی اپنے ملک کے لوگوں سے بھی اور اپنے ملک کے قوانین سے محبت. تو ہم بجائے یہ کہ دوسروں کی طرف دیکھیں ایز رول ماڈلس، ہم خود رول ماڈل کیوں نہیں بنتے؟ کیا چیز ہمیں روکتی ہے؟ کیا یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ ہم سڑک پہ صحیح طرح گاڑی نہیں چلا سکتے؟ کیا یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں موٹر سائیکلز جو ہیں وہ اپنی لین میں رکھنے نہیں آتے، یا ہم اپنی میکینیکلی بہتر نہیں گاڑیاں کر سکتے؟ یہ کون سا چیلنج ہے جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ رستہ جو ہے یہ ہماری لین نہیں ہے، ہم رانگ ڈائریکشن سے آ رہے ہیں، یا یہ ریڈ لائٹ جو ہے اس کو وائلیٹ کریں گے تو ہم کوئی ایڈونچرس کوئی چیز نہیں کر رہے ہیں. دیر از نتھنگ ایکسائٹنگ اباؤٹ بریکنگ دا لاز. اینڈ آئی تھنک اٹ از ہائی ٹائم کہ یوتھ یہ ریئلائز کرے کہ لاز جو ہیں وہ ان کے اپنے فائدے کے لیے، ان کے اپنے ملک کے لیے، ان کو ہم نے پڑھنا ہے اور ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو میرا تو یہ پیغام ان سب کے لیے بھی ہے، اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگ جو کہتے ہیں میں کون ہوں وہ سب کچھ، تو سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنا ملک ہے، اپنے قانون ہے، سفارش نہیں چلے گی سے جو محبت کریں. سفارش کا جو کلچر اور سفارش فون تو آپ کو بھی آتے ہوں گے نا کہ میڈم ادھر کھڑا ہوں، مجھے ویسے بہت کم آتے ہیں فرینکلی اسپیکنگ، بس بیکاز آئی ڈونٹ ٹیک سچ کالس. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی کمپلین کرے میرے ٹریفک وارڈن کی، اس کو میں ضرور چیک کرتی ہوں، بیکاز قانون نے جن کو اختیار دیا ہے وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے ان کی، تو پھر اکاؤنٹیبلٹی میں ان کو ضرور میں چیک کرتی ہوں کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، کسی کے ساتھ آپ کی طرف سے بدتمیزی تو نہیں ہوئی ہے. یہ چیز جو ہے یہ میرے لیے ضروری ہوتی ہے، اس کو میں ضرور چیک کروں. ہمارا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو جی، تھینک یو.